अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जान को, वो कहती थी चोरी में ना यारी में ना मेहनत दा की में ना। यानी कि अगर आप कोई चोरी करेंगे आपको दुनिया बुरा भला कहेगी, गलत किस्म की दोस्तियाँ लगाएँगे बुरा भला कहेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सब एप्रिशिएट करेंगे, क्यों आपको कोई बुरा कहेगा? سبيل الدموع سبيل مريح अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेहनत इंसान को पस्तियों से उठाकर बुलंदियों पर ले जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन लुक़मा वो है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। इसी तरह हकीम सईद भी बड़ी अच्छी बात करते हैं कि वो शख्स कभी परेशान नहीं होता जो मेहनत करने वाला हो, और सुस्त आदमी कभी खुश नहीं होता। हमारे यहाँ एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट लोगों के दिमागों में एक गलत ख़्याल बैठ गया है कि अगर जो तकदीर में लिखा है, जो हमारा रिज़्क लिखा है, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। तो लेकिन आप ये पहले अपना जो दिमाग में बात बैठी है, इससे पहले आप ये देख लें कि जो दुनिया में जितनी भी मखलूक़ें हैं, चलने वाली, रेंगने वाली, उड़ने वाली, तैरने वाली, सब जितनी भी मखलूक हैं, हर मखलूक का अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा है लोहे महफूज़ में। तो वहाँ पर सबका रिज़्क लिख दिया गया है। लेकिन अल्लाह ताला इंसान के अमाल के मुताबिक, उसकी दुआओं के मुताबिक उस रिज़्क को घटाते और बढ़ाते रहते हैं। तो ये अब आप पे मुनहसर है कि आप अपनी दुआओं में और अपनी मेहनत में और अपनी जद्दोजहद में कितना अमल दखल आपका शामिल होता है कि आपकी जो रिज़्क लिखा हुआ है उसको कितना बढ़ा दिया जाए या कितना घटा दिया जाए। अल्लाह ताला का जो लोहे महफूज़ है, अल्लाह ताला का ये एक मुकम्मल इल्म है। अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ लोहे महफूज़ में महफूज़ कर रखा है। हर मखलूक का रिज़्क वहाँ पर लिख दिया गया है। अल्लाह ताला ने जब कलम को बनाया तो अल्लाह ताला ने उसे अपने इल्म के मुताबिक कलम से कहा कि लिखो। तो कलम ने कहा कि क्या लिखूँ? तो अल्लाह ने कहा जो कुछ होने वाला है इब्तिदा से लेके इंतहा तक, शुरू से लेके आखिर तक जो कुछ है मेरे हुक्म से वो सारा लिखो, सब का सब लिख दो। तो कलम ने वो सारा कुछ लिख दिया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इल्म से। तो वो सब कुछ लोहे महफूज़ में है। लोहे महफूज़ जिसे किताब मुबीन भी कहा जाता है, उसमें ये सब कुछ लिखा जा चुका है। उसमें हर बंदे की तकदीर, कितना उसको रिज़्क मिलना क्या है, वो सब कुछ उसमें लिखा जा चुका है। जब हज़ूर पाक सल्लम मिराज पर तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो आप सल्लम ने पहले आसमान पर कलम के चलने की आवाज़ें सुनी थी। तो उनको बताया गया था ये वो कलम चल रही हैं तकदीर वाले जो लिख रहे हैं, और फ़रिश्ते सुबह शाम डेली बेसिस पर हर तरह से लिखते हैं। तो 7वें आसमान से उनको इंस्ट्रक्शन आती हैं, ऊपर से हदायतें आती हैं पहले आसमान से कि अब ये लिख दो, अब इसको ये चेंज कर दो, अब इसका ये बढ़ा दो। तो वो इस तरह उसको चेंज करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो इनके कलम के चलने की आवाज़ें हज़ूर सल्लम ने खुद सुनी। और लैलतुल क़द्र की रात को ये सारा कुछ 7वें आसमान से पहले आसमान के जो हैं उन तक ये सारा दे दिया जाता है। तो ये सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है, वो कुदरत रखता है, वो ताकतवर है। तो वो जो दुआएँ हैं वो तकदीर बदल देती हैं। तो ये डेली बेसिस पर भी, यानी कि हमारी दुआओं से, हमारी मेहनत से, तो अल्लाह ताला उसको चेंज करते रहते हैं। और फ़रिश्तों को 7वें आसमान से लोहे महफूज़ से हुक्म मिलते रहते हैं पहले आसमान से कि अब ये लिख दो, अब ये चेंज कर दो, अब ये मिटा दो, अब इसको ज़्यादा दे लिख दो, अब इसका ज़रा रोक लो। तो क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है कि जिसका रिज़्क चाहे मैं बढ़ा दूँ और जिसका रिज़्क चाहे मैं घटा दूँ। अल्लाह ताला बादशाह है। वो चाहे तो किसी का रिज़्क ज़्यादा कर दे, किसी का रिज़्क कम कर दे, चाहे बढ़ा दे या घटा दे। तो ये हमारी नीयतों पर, हमारे इखलास पर, हमारी मेहनत, हमारी जद्दोजहद, हमारी दुआ पर मुनहसर होता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ कैसे मामलात फरमाता है। हमें कोई चीज़ मिलनी होती है लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से वो रोक दी जाती है, तो फिर वो हमारे तक नहीं पहुँचती, जबकि वो लोहे महफूज़ में लिखी जा चुकी होती है। अब आपको वो कब मिलनी है, उसका क्या टाइम है, ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के पास गायब का इल्म है और अल्लाह ही देगा, जल्द देगा, बदेर देगा, कब देगा, ये सारा अल्लाह ताला के पास है। तो ये एक निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, और ये चलता रहता है, और ये हमेशा चलता रहेगा इसी तरह। और इनको बताया जाता रहता है, और ये जो अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग निज़ाम है। तो इसमें हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद भी शामिल हाल है कि हम चाहें तो अल्लाह को राज़ी करके, अल्लाह को खुश करके, अल्लाह ताला को हैप्पी करके, अल्लाह की रज़ा हासिल करके, हम चाहे तो अपने आप को
ترقی یافتہ اور خوش قسمت انسان بنا لیں تو چاہے تو بدقسمت بنا لیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمارا پروردگار ہے، جو سارے غیب کا علم جانتا ہے، اور وہ اتنا یعنی کہ پاورفل ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جس کے پاس جسے سب پتہ ہے، جس کے پاس سارا علم ہے، جو غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب دعا کیا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے، اللہ میاں اگر آپ نے مجھے بدقسمت لکھا ہے تو مجھے خوش قسمت میں لکھ دیں۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آتی ہوں گی۔ ایسی دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو ہماری تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس دعا میں ایک تو ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کو غیب کا علم پتہ ہے، اللہ تعالیٰ غیب کا علم سارا جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہم خوش قسمتوں میں لکھے گئے ہیں بد قسمتوں میں، تو اس کا اللہ کو علم ہے، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے، کہ اگر ہم بد قسمت لکھے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے، وہ غنی ہے، وہ بد قسمت کو خوش قسمت لکھنے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس چیز کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اور جب بندہ بڑی عاجزی سے بڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سب چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چینجنگ کرتا ہے، اس کی جو لوہے محفوظ میں چینجنگ ہو جاتی ہیں، پھر چینجنگ ہوتی ہیں ہماری تقدیر میں، اور قلم چلتے ہیں، ساتویں آسمان سے ہدایتیں ملتی ہیں پہلے آسمان کے فرشتوں کو، اور وہ اس کا وہی لکھتے ہیں جو ان کو وہاں سے ہدایتیں ملتی ہیں۔ تو دعائیں مانگو، دعاؤں پر یقین رکھیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی بڑی ضروری ہیں۔ آپ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، کیونکہ دعا اور دوا دونوں کام آئیں گے۔ دعا بغیر دوا کے کچھ نہیں ہے، اور دوا بغیر دعا کے کچھ نہیں ہے۔ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ دعا کر کے سست ہو کر بیٹھ جانا کہ اب تو جو لکھا ہے میری قسمت میں وہ مجھے مل جائے گا، تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اٹھو، محنت کرو، اسباب اختیار کرو، پھر دیکھو کیسے دعا اور دعا دونوں مل کر آپ کو کتنا، یعنی کہ آپ کی جو دعائیں وہ کیسا پیارا رنگ لے کر آئیں گی آپ کی زندگی میں۔ تو زندگی جو ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ایک زندہ لاش بن کر بستر پر پڑے رہنے سے تو تقدیریں تھوڑی بدلتی ہیں۔ تو اگر ہم ایسی مردہ بن کے لیٹے رہیں کہ ہمیں جو ہے قسمت میں مل جائے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ گھونسلے میں پرندے کو رزق کوئی بھی رکھ کے نہیں رکھ جاتا، پرندے کو خود اڑنا پڑتا ہے، اپنے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے رزق، سارا دن اڑ کے محنت مشقت کر کے پھر اس کو وہ رزق ملتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرندے کے گھونسلے میں کوئی رزق رکھ جائے۔ تو اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور محنت سے کبھی نہ گھبرائیں۔ اور یاد رکھیں، کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام کام ہی ہوتا ہے۔ اچھا حلال کام کریں، رزق حلال کمائیں، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو چھوٹا کام ہے، میں تو بڑا کام کروں گا۔ بڑے کام کے انتظار میں چھوٹے کام کو بھی آپ نہ کریں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو حلال روزی کے لیے کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست بن جائے اسے پھر کیا چاہیے۔ اور آپ ہر وہ کام کریں جو آپ کو فائدہ دے سکے، آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنے۔ تو اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کو پر رحمت کا سایہ فرمائے۔ وہ ہمیشہ بات کرتی تھی، کہتی ہوتی تھی، چوری میں نہ یاری میں نہ، محنت دا کی مینا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی تھی اگر آپ چوری کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک تانا ہے، وہ آپ کے لیے ایک بری بات ہے، آپ کے لیے ندامت کی بات ہے۔ اور اگر آپ کوئی یاریاں لگائیں گے، دوستیاں لگائیں گے، سب آپ کے لیے بری باتیں ہیں، لیکن محنت کریں گے اس کا آپ کو کیا کوئی تانا دے گا؟ آپ کو چوری کا کوئی تانا دے گا، آپ کو برے اعمال کا تانا دے گا، آپ کے بد کرداری کسی قسم کا آپ کریں گے، اس کا سارے آپ کو تانے ملیں گے۔ لیکن جب آپ محنت کریں گے تو محنت کا آپ کو کیوں کوئی تانا دے گا؟ محنت کا تو آپ سے لوگ خوش ہوں گے، بلکہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کی عزت کریں گے کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی محنت کر کے خود، اس کی عزت نفس ہے، اس کی خودداری ہے کہ یہ اپنی محنت سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو پال رہا ہے اور روزی کما رہا ہے۔ تو یہ بڑی فخر کی اور باعث عزت کی بات ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہی سیکھا، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ کبھی کوئی آر محسوس نہیں کیا۔ میرے دادا جان ماشاءاللہ انہوں نے ہر وہ کام کیا، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، کپڑا بیچا، کھیتی باڑی کی، مزدوری کی، سب کام کیے۔ آگے میرے ابو بھی ماشاءاللہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ سارے، ان کے دادا جان کے سب بچوں نے بڑی محنتیں کی۔ میرے ابو نے گاؤں سے شہد لا کے بیچنا،
دیسی گھی لا کے بیچنا، یعنی کہ ابو نے ہر وہ کام کرنا، کوئی چھوٹا بڑا کام ہونا ابو نے وہ بھی کرنا، ساتھ ساتھ مدرسے کی نظامت تھی، ٹیوشنیں پڑھانا، قرآن پڑھانا، ابو نے ہر محنت والا کام کیا، کوئی کام نہیں چھوڑا، اور ابو نے کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھا، بس حلال رزق کمایا اور حلال کھلایا، اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ابو کے پاس کوئی تھوڑا ٹائم ہوتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ میں فارغ کیوں بیٹھوں، اس میں اگر میں یہ بھی کر سکتا ہوں تو میں یہ بھی کروں۔ میں اپنے جتنا وہ بھاگ دوڑ کر سکتے تھے اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے، کیونکہ ابو سب سے بڑے تھے، تو انہوں نے ہر وہ کام کیا، تو انہوں نے کبھی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سست نہ پڑیں، آپ کے اندر انرجی رہے، اور آپ اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنے رزق حلال کماتے رہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے پیاری ہستی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی کسی کام سے شرم محسوس نہیں کی، انہوں نے بھی ہر کام کیا، وہ سارے کام خود کر لیتے تھے، اور کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کام چھوٹا بڑا ہے، جوتا اپنا خود گانڑ لیتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو لیتے تھے، بکریوں کو چرانے چلے جایا کرتے تھے، تجارت انہوں نے کی، ہر وہ کام کیا، انہوں نے کبھی کسی کام کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھا، اور انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارے لیے راستہ دکھانے کے لیے کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اور محنت میں کبھی کوئی شرم نہیں ہے، محنت ہمیشہ انسان کو عزت اور وقار ہی دیتی ہے۔ بس محنت کرنے سے نہ گھبرائیں، محنت کریں اور دعائیں کریں، بس ایک چیز کا خیال رہے کہ حلال ہو اور نیت صاف ہو اور ایمانداری سے ہو۔ جو بھی کام آپ چاہے چھوٹا کام، کبھی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام ہمیشہ یہ ایمانداری سے کیا ہوا کام، اخلاص سے کیا ہوا کام، اور محنت سے اور لگن سے کیا ہوا کام آپ کو ضرور ترقی دیتا ہے، اور آپ کی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں کیوں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں کیوں اوپر نہیں جاتی، تو پھر غور و فکر کریں، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو مس ہو رہی ہے، یا تو توکل نہیں ہے، توکل کمزور ہو گیا ہے، توکل یعنی کہ اللہ پہ یقین کامل نہیں ہے، یا کوئی کچھ نہ کچھ ایسا غلط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز آڑے آ جاتی ہے، آپ کی دعا کو عرش تک لے کے جانے میں، ساتویں آسمان تک لے کے جانے میں وہ چیز سامنے رکاوٹ بن کے کھڑی ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ خود تلاش کریں وہ کون سی چیز ہے، یا آپ کی محنت میں کوئی کمی ہے، اخلاص میں کمی ہے، یا ایمانداری میں کوئی کمی ہے، کہیں جھوٹ کوئی آپ کی کام میں آڑے تو نہیں آ رہا، یا آپ کی جو کام ہے اس میں کوئی بددیانتی شامل تو نہیں ہو رہی، کوئی ملاوٹ، کوئی ایسی چیز جو آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک نہیں جانے دے رہی، اور آپ کی تقدیر کو نہیں بدل رہی، اور آپ کے حالات جوں کہ توں ہیں، کیوں آپ کے حالات نہیں بدل رہے، اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ پھر اللہ سے مدد مانگیں اور کوشش کریں، اور پھر اپنے آپ کو سدھار لیں، سیدھا کر لیں، جو چیزیں بھی آپ خوب سوچ سمجھ کے دیکھیں، جو آپ کی کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر کے آپ ایمانداری سے، اخلاص سے، انشاءاللہ محنت سے کام کریں گے، دعائیں کریں گے، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے آپ کا رزق بڑھائے گا، اور کیسے آپ کی تقدیر کو بدلے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔